अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। तो आप हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। और जो नावल चल रहा है इसका नाम है जुनून दरिश का और आज की एपिसोड नंबर है 70। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और मैं आपको बता दूं, जो लोग वॉइस ओवर सुन रहे हैं, आज के दिन इंशाल्लाह ताला सेकंड एपिसोड भी आएगी जो कि तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी उसके पेजेस बनाना है, रिकॉर्डिंग करनी है, काम तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही ये वीडियो सेव होगी और उसके बाद इसको पहले रिकॉर्ड होगी, 1 घंटा लगेगा, फिर उसके बाद सेव होने में टाइम लगेगा, और जब अब तक आप पहुँचेगी फिर मैं सेकेंड एपिसोड तैयार करना शुरू कर दूँगी। यानी कि मेरा आज का सारा दिन इन 2 एपिसोड में चला गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो मुझे बताइएगा ज़रूर आपको आज की एपिसोड कैसी लगी। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि आप लोग बेफिक्र रहें कि नावल किसी के भी कहने से कुछ भी चेंजिंग नहीं आएंगी। नावल में वही होगा जो आपके राइटर ने सोचा हुआ है, और इंशाल्लाह ताला तमाम किरदारों के साथ इंसाफ होगा। तो बढ़ते हैं हम अपनी आज की एपिसोड की तरफ, इस दुआ के साथ जा रहे हैं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। जुनून तेरे इश्क का, तहरीर नूर आसिफ, किस्त है 70। अयाम को ज़मीन पर गिरते देखकर बुरहान तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। वो पेट पर हाथ रखे दर्द से करा रहा था। पेट से निकलता खून पूरे फर्श को भगो गया था। बुरहान ने उसके पास बैठते हुए उसका सर अपनी गोद में रखा, अपना कांपता हाथ अयाम के पेट पर रखा जहां गोली लगी थी। पूरा हाथ खून से रंग चुका था। अपना हाथ अपने अजीज जान भाई के खून से रंगा देखकर बुरहान की आंखों से आंसुओं की बरसात हुई थी। आपने मुझे मार दिया। आप मुझसे बहुत प्यार का करते थे। अयाम ने दर्द से कराहते हुए बेयकीनी से मुश्किल अल्फाज अदा किए थे। प्यार करता था नहीं, प्यार करता हूँ। अयाम बहुत प्यार करता हूँ, मगर तुम्हें ज़िंदा छोड़कर इस दलदल में मज़ीद धंसने नहीं दे सकता था जिसमें तुम गर्दन तक धंस चुके हो। अगर मैं तुम्हें ना मारता तो तुम ना जाने और कितनी लड़कियों की असमत दरी करते। मैंने तुम्हें मार कर उन लड़कियों को बचाया है। बुरहान उसे देखते नम लहजे में बोला। क्यों किया तुमने ये सब कुछ अयाम? कहाँ कमी रह गई थी बाबा के प्यार और तरबियत में? कहाँ कमी रह गई थी मेरी तरबियत में? तुमने इतनी मासूम लड़कियों की असमत दरी की, क्यों किया तुमने ऐसा? बुरहान उसका सर अपनी गोद में रखे चीखा, मम मुझे बचा लें, मम मुझे बचा लें। अयाम की आंखों में मौत का खौफ साफ नजर आ रहा था। वो दर्द से चीखते अपनी ज़िंदगी की इल्तिजाएं करने लगा। मम मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था अयाम। तुमने मुझे मजबूर किया मैं तुम पर गोली चलाऊं। मैंने तुम्हें आसान मौत दी है। अगर तुम इन लोगों के हाथ लग जाते जिनकी बहन बेटियों की इज्जत को तुमने पामाल किया, वो तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारते, फिर भी उन्हें चैन ना आता। मैंने तुम्हारी मदद की है याम। तुमने बेकसूर माँ बाप की आहें समेटी हैं। आहें बेबसी उन लड़कियों की चीखें कब्र भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। बुरहान बहते आंसुओं के साथ बदहवासी के आलम में बोल रहा था। वो भाई जिसे अपनी जान से बढ़कर प्यार करता था, आज उसी भाई के खून से उसके हाथ रंगे थे। अयाम की आंखों में मौत का खौफ शिद्दत से झलमलाने लगा। दर्द और खौफ से उसकी आंखों की पतलियां सुकड़ रही थीं। अपने तमाम गुनाह यकदम आंखों के पर्दों पर लहराने लगे। उन लड़कियों की दर्द में डूबी चीखें उसे अपनी समायतों में बखूबी सुनाई दे रही थी। आज महसूस हुआ था दर्द क्या होता है, बेबसी क्या होती है। जब वो दर्द से तड़पते बेबसी की इंतहा पर था। मम मुझे कब्र मम में नहीं जाना, मम मुझे बचा लें।
یکدم موت کا خوف اس پر اتنا حاوی ہوا تھا کہ اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھے زمین سے اٹھنے کی کوشش کی تاکہ یہاں سے باہر نکل کر کسی کو مدد کے لیے کہہ سکے۔ موت کا خوف اسے اپنا درد بھی بھلا چکا تھا۔ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا لیکن وہ ایک قدم بھی نہ چل سکا۔ وہ وہیں پر دوبارہ گر چکا تھا۔ اب وہ درد سے چیخیں مار کر برہان سے التجا کر رہا تھا۔ مم مجھے بچا لیں، بھائی، میں مرنا نہیں چاہتا۔ ایام درد سے تڑپتے اکھڑتی سانسوں سے بولا، تمہیں مرنا ہوگا ایام، تمہیں مرنا ہی ہوگا۔ میں تمہیں مزید معصوم لڑکیوں کی عصمت دری کرنے نہیں دے سکتا۔ تم ایک ایسے دلدل میں گر چکے ہو، اب تم اس دلدل سے نہیں نکل سکتے۔ تمہاری موت ہی تمہیں اس دلدل سے نکالے گی۔ مجھے معاف کرنا ایام، میں مجبور ہوں۔ تم جیسے شیطان کو خدا کی اس پاک صفا ہستی پر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ برہان نے کہتے ہوئے اپنی پسٹل ایام کے سینے پر رکھ کر ٹریگر دبایا۔ گولی ایام کے سینے کو چیرتے اسی پل اسے ساکت کر چکی تھی۔ برہان اس کا سر گود میں رکھے چیخیں مار کر اونچا اونچے رونے لگا۔ اس کی چیخیں پہاڑوں سے ٹکراتی اسی تک پلٹ رہی تھی۔ باہر شدید بارش ہو رہی تھی۔ ایسا طوفان آیا تھا کہ درخت اکھڑ رہے تھے، دریا ابل ابل کر باہر آ رہا تھا۔ ایسے میں برہان خان تھا اور اس کی چیخیں، جس میں شدید کرب تھا، آسان نہیں تھا اپنے جسم کے حصے کو کاٹ کر خود سے علیحدہ کرنا، مگر وہ کر چکا تھا۔ اب اس تکلیف سے وہ مرنے والا ہو گیا تھا۔ کوئی تو نہ تھا اس کے پاس جو اس کا درد بانٹتا۔ آج برہان خان زیادہ جتنا تنہا تھا، آج سے پہلے کبھی وہ اتنا تنہا نہ ہوا تھا۔ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھتا اپنے بال نوچتے چیخیں مار رہا تھا۔ ہیزل اپنے کمرے کے ٹیرس پر گلاس وال کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ سفید سلک لانگ نائٹی پہنے، اپنے بال کھلے چھوڑے برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ پورا آسمان تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بجلی زوردار انداز میں کڑکتی تو ٹیرس کچھ پل کے لیے روشن ہو جاتا اور اسی روشنی میں ہیزل کسی بھٹکی ہوئی روح کی طرح دکھائی دیتی۔ ٹیرس اور شاہ ولا کا وسیع و ریز اعلان گہری تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بالکل اس کے دل کی طرح، اس کا دل بھی تاریک تھا، بالکل اس کی زندگی کی طرح جو سیاہ اور تاریک تھی۔ اس کے سینے میں اب صرف ایک لوتھڑا تھا جو صرف دھڑکتے ہوئے سے احساس دلاتا تھا کہ وہ زندہ ہے، لیکن اب وہاں کسی کے لیے کوئی جذبہ، کوئی محبت نہ تھی۔ نہ ہی اپنی ماں آئسن کے لیے، نہ ہی کسی اور رشتے کے لیے، خاص طور پر ان رشتوں کے لیے جن کے لمس محبت کے لیے وہ رات رات بھر تڑپتی رہی تھی، جس میں سرفہرست جازم شاہ تھا۔ اب اس کے دل میں ان رشتوں کی محبت کی چاہ ہی نہ رہی تھی۔ اپنی زندگی کے کتنے سال اس نے اپنے سے جڑے رشتوں کی محبت کی تمنا کرتے گزار دی۔ مگر آج وہ ہیزل نہیں رہی تھی جو کچھ سال پہلے تھی، جس کی کمزوری اس کے رشتے تھے۔ آج وہ ہیزل تھی جس کے لیے صرف اپنی ذات اہمیت رکھتی تھی۔ ہیزل نے بھیگے آنکھوں کے ساتھ برستی بارش کو دیکھا جو کھل کر برستی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑوں سے اس کا بدن ہی نہیں، اس کی روح بھی سرد ہو رہی تھی۔ اس کے دل میں کتنے طوفان چھپے تھے۔ کوئی اس بات سے آگاہی نہ رکھتا تھا، کوئی اس کے درد کو سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اپنی آنکھوں سے بہتی نمی کو اپنے ہاتھ کے پشت سے صاف کرتے وہ مسکرائی تھی، مگر آنکھیں پھر سے نمی سے بھر گئی۔ یکدم وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ اسی پل وہ بے تحاشا رونے لگی تھی۔ عجیب تھا کھلکھلاہٹوں اور آنسوؤں کا منظر۔ اس کا لرزتا بدن گلاس وال کے ساتھ رگڑ کھا رہا تھا۔
وہ روتے جاتی اور ہنستی جاتی، کاش کوئی سمجھ سکتا، وہ صرف کانچ سا وجود ہی نہ رکھتی تھی بلکہ کانچ سا دل بھی رکھتی تھی، جس کے ٹوٹے کانچ کی کرچیاں کب سے اس کے سینے میں پفست تھیں۔ افسوس، اس ستمگر نے وہ کانچ کی کرچیاں نکالنے کے بجائے مزید اس کے سینے میں کھپوتی تھیں۔ دل پر ہاتھ رکھے اب رونے لگی تھی، دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کی چیخیں اور آہیں برستے آسمان کو بھی رلا رہی تھی۔ ایک دم کمرے میں رکھا اس کا فون چنگاڑنے لگا۔ وہ اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے اپنے کمرے میں موجود سائڈ ٹیبل کی جانی پڑی جہاں اس کا فون رکھا تھا۔ انجان نمبر دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی، بھلا اتنی رات کو کون اسے فون کرے گا؟ ہیلو، ہیزل نے فون کان سے لگائے کہا۔ دوسری طرف سے کسی کی درد میں ڈوبی آواز سنائی تھی۔ کون؟ ہیزل نے تشویش زدہ انداز میں پوچھا۔ اس کی درد سے بھری سرگوشی اس کے دل کو چیر گئی تھی۔ ہیزل، کسی نے روتے ہوئے پکارا تھا۔ برہان؟ ہیزل کی پنکھڑیوں سے یہ نام ٹوٹ کر ادا ہوا تھا۔ ہیزل، وہ پھر سے اس کا نام پکارتے رو پڑا تھا۔ برہان، کیا ہوا ہے؟ ہیزل نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ پوچھا۔ اتنا مضبوط مرد جو چٹانوں جیسا تھا، وہ ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ وہ مرد ہو کر رو رہا تھا۔ بھلا مرد بھی روتا ہے، وہ بھی ایک عورت کے سامنے؟ ہیزل کا دل کٹ رہا تھا اس مضبوط توانا مرد کے یوں ٹوٹ کر بکھرنے سے۔ کچھ دیر پہلے وہ بھی تو ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ اس کے غم کا اندازہ کرنا آسان تھا اس کے لیے۔ وہ جانتی تھی جب انسان کے پاس کچھ نہ بچے تو ویسے ہی بکھرتا ہے۔ برہان کی آواز میں شدید درد کے ساتھ ٹوٹے کانچ کی چھنک بھی تھی، جیسے اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا، اب اس کے پاس کچھ نہ بچا ہو سوائے ماتم کے۔ برہان دوسری طرف چھائے سکوت کو محسوس کر کے ایک دفعہ پھر سے اس کا نام اس کے لبوں سے ٹوٹ کر ادا ہوا تھا۔ ہیزل، سب کچھ ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ ہیزل، میں نے اپنے ایام کو مار دیا۔ برہان ہیزل کی آواز سنتے، ٹوٹے لفظ ادا کرتے بری طرح رو پڑا تھا۔ ہیزل، مجھے سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ آج ایام بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ کیسے جیوں گا میں یہ سزا جیسی زندگی کیسے کاٹوں گا؟ بولو، جواب دو۔ ہیزل کی خاموشی محسوس کرتے دوسری طرف برہان خان حلق کے بل چیخا تھا۔ تم کیوں جواب دو گے ہیزل؟ یہ سزا جیسی زندگی بھی تو تم نے میرا مقدر بنائی ہے۔ کیوں نہیں روکا تھا مجھے خود کی طرف بڑھنے سے؟ میرے جذبوں سے اتنی انجان تو کبھی نہیں رہی تم۔ کیوں میری محبت قبول کی تھی جب مجھے چھوڑ کر ہی جانا تھا؟ برہان کے سوالوں پر وہ ساکت ہوئی تھی۔ یہ وہ سوال تھے جن کا جواب اس کے پاس بھی نہ تھا، انجانے میں ہی صحیح، مگر وہ اس کے دل کے توڑنے کا سبب بنی تھی۔ وہ تو سمجھی تھی شاید وہ اب تک اسے بھول چکا ہوگا۔ وہ تو اس کے درد، اس کے عشق میں پور پور ڈوبا ہوا تھا۔ برہان، آپ کو کیا ہوا ہے؟ ایام کہاں گیا ہے؟ ہیزل نے کانپتے لہجے میں پوچھا۔ اسے برہان اپنے حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ ایام میری گود میں ساکت پڑا ہے، میرے ہاتھ خون سے رنگے ہیں۔ کبھی کسی بھائی نے اپنے بھائی کا خون کیا ہوگا؟ تم نے کہیں نہیں سنا ہوگا ایسا، نہیں سنا ہوگا، لیکن میں ایسا کر چکا ہوں۔ میں نے اپنے ایام کو مار دیا، اس کے سینے میں گولی اتار دی۔ میں نے اپنے ہی بھائی کو مار دیا۔ کوئی بھائی میرے جیسا بے رحم نہیں ہو سکتا۔ مشائم کے مجرم اور بہت سی لڑکیوں کے مجرم کو مار دیا میں نے۔ ہیزل شوق کے عالم میں ساکت و جامد سب سن رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی برہان اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ برہان جیسا انسان کسی کو جان سے مار دے، اور وہ بھی اپنے ہی بھائی کو، جو اس کے لیے بھائی کم اس کا بیٹا زیادہ تھا۔
ماہرہ نے مجھے دھوکہ دیا۔ جانتی ہو میں اس سے کتنی محبت کرتا تھا، بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے اپنی مرضی سے مجھ سے نکاح کیا تھا، مگر مجھے دھوکہ دیا اس نے۔ وہ میری دوست کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی رہی۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا جیسے آج ایام نے دیا۔ برہان پھر سے چیخا تھا، اس کی چنگاڑتی آواز سن کر۔ ہیزل کے ہاتھ میں فون لرزا تھا۔ تم نے بھی مجھے دھوکہ دیا ہیزل۔ مائرہ کے دھوکے نے مجھے اتنی تکلیف نہیں دی، مگر تمہارے دھوکے نے مجھے اندر تک توڑ کر رکھ دیا۔ برہان کے شکوے وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ وہ حق بجانب تھا۔ اس نے اسے آس تو دلائی تھی، جب تم نے بھی میری زندگی سے جانا ہی تھا۔ کیوں مجھے جھوٹی آس دلائی؟ بولو ہیزل، کیوں آس دلائی؟ برہان نے چیختے ہوئے سوال کیا۔ تمہاری نگاہ کا سن کر کیا گزری تھی مجھ پر، کبھی سوچا تم نے؟ وہ سوال کرتے رو پڑا تھا۔ ہیزل فون ہاتھ میں پکڑے نم آنکھوں کے سن رہی تھی۔ ماہرہ سے محبت کی تھی، اگر تم تو عشق تھی میرا۔ وہ بات کرتے کرتے ہنس پڑا تھا، زخمی سی درد میں ڈوبی ہنسی۔ عشق تھی نہیں، بلکہ تم عشق ہو میرا۔ نہیں جی سکتا برہان خان زادہ تمہارے بغیر۔ تم جان ہو میری، سانسوں سے زیادہ مطلوب ہو تم۔ تم نہیں تو یہ دل نہیں، تم نہیں تو یہ زندگی نہیں۔ میری زندگی میں کچھ نہیں رہا ہیزل۔ ایام نہیں تو برہان خان زادہ نہیں، تم نہیں تو برہان خان زادہ نہیں۔ وہ نم لہجے میں پوری قوت سے چلایا اور فون ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ ہیزل ساکت سی کھڑی تھی۔ فون بند ہونے پر اس نے اپنے موبائل فون سے اسی نمبر پر کال ملائی۔ مگر نمبر آف جا رہا تھا۔ کتنی ہی مرتبہ اس نے پاگلوں کی طرح اس نمبر پر کال ملائی، مگر نمبر مسلسل آف آ رہا تھا۔ برہان کی حالت اسے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اسے کچھ انہونی کا احساس ہوا۔ اس کے دل میں برہان کے لیے کوئی جذبہ نہ تھا۔ اگر کوئی جذبہ تھا، وہ درد کا جذبہ تھا۔ درد کا رشتہ تھا جو اس وقت اس سے جوڑ رہا تھا۔ اس کا اچھا دوست رہا تھا، ہمیشہ اسے عزت دی۔ آج وہ مصیبت میں تھا تو وہ کیسے خود کو پتھر کر لیتی؟ جب وہ اپنے درد میں اسے یاد رکھ سکتا تھا تو وہ بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اگر برہان نے سچ میں خود کو کچھ کر لیا تو کیا وہ کبھی خود کو معاف کر سکے گی؟ دل نے اس کے سوال کا جواب نفی میں دیا تھا۔ وہ کیا کرے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دفتن اس کے ذہن میں اس وقت صرف ایک انسان کا نام آیا تھا، شاید وہ اس کی مدد کر سکے۔ وہ حواس باختہ اپنے کمرے سے نکلی۔ بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اترتے اپنے لاؤنج سے ہوتی تاکلی دروازے تک آئی۔ اس وقت ننگے پاؤں تھی۔ برہان کی زندگی کا اس قدر خوف چھایا تھا۔ وہ اپنے حلیے سے بالکل بے نیاز ہو چکی تھی۔ وہ بکھرے بالوں، فل سلیوز، پیروں تک لانگ وائٹ نائٹ گاؤن میں ملبوس تھی۔ بھاگتے ہوئے اپنے پورشن سے نکلتے طویل کوریڈورز اور لان سے ہوتے واہبہ کے پورشن کی طرف بڑھی۔ لکڑی کا بڑا سا دروازہ عبور کرتے وہ بھاگتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ اتنے دور سے وہ بھاگتے ہوئے آئی تھی، اب اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ بارش کی وجہ سے وہ کافی بھیگ چکی تھی۔ وہ لرزتی کانپتی فقر انگلیے شاویز اور جازم کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی بکھری حالت دیکھ کر شاویز اور جازم جو لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے تھے یکدم اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ شاویز شوکنگ کیفیت میں ہیزل کو دیکھ رہا تھا جو کافی بدحواس لگ رہی تھی۔ جازم پریشانی کے عالم میں ہیزل کی طرف بڑھا۔ ہیزل کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے ہیزل کی طرف بڑھتے پریشانی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔
گہرے سانس لیتا لرزتا بدن، بکھرے بال، وہ نائٹی میں اس کے اور شاویز کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ کبھی ایسی ہولیے میں کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ اتنی رات کو وہ یہاں موجود تھی تو یقیناً بہت بڑی بات تھی۔ نائٹی بے شک فل سلیوز اور ٹکنوں تک تھی، مگر اتنی رات کے اس کا اس طرح آنا حیرت کے ساتھ تشویشناک بھی تھا۔ وہ سچ میں پریشان ہوا تھا۔ شاویز کا دل بھی کسی انہونی کے احساس سے بری طرح دھڑکا تھا۔ پہلا خیال دشمن جاں کا آیا جس میں اس کی جان بستی تھی۔ جازم کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکتے وہ شاویز کی طرف بڑھی۔ جازم اس کا ہاتھ جھٹکنے پر ساکت سا کھڑا رہ گیا۔ چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ نیچے سرخ چہرے کے ساتھ اپنے غصے پر قابو کیے رخ موڑے کھڑا تھا۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر جانا تکلیف کے ساتھ اشتعال پر مبتلا کر گیا تھا۔ ماتھے پر بلوں کا جال گہرا ہوا تھا۔ چہرہ شدید سرخ پڑا تھا۔ بھائی اسے بچا لیں پلیز، اسے بچا لیں پلیز، ہیزل نے شاویز کو دیکھتے ہوئے التجائیہ لہجے میں کہا۔ ہیزل کا نم اور التجائیہ لہجے کو سنتے رخ پلٹی پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کس کو بچا لیں ہیزل، کس کی بات کر رہی ہو؟ شاویز نے نرم لہجے میں دھڑکتے دل کے ساتھ کافی پریشانی سے پوچھا۔ وہ برہان کو بچا لیں پلیز۔ ہیزل کے منہ سے برہان خان کا نام سنتے جازم نے اپنی مٹھیاں بھینچیں۔ ہیزل کے لہجے میں برہان کے لیے اتنی فکر مندی دیکھ کر اس کے بدن کا تمام خون کن پٹیوں پر جمع ہوا تھا۔ ایک ایسی تپش تھی جس سے اس کی روح تک جھلس گئی تھی۔ مقابل اسے پور چلانے کا ہنر رکھتی تھی۔ گلابی نرم پکڑیوں سے وہ ایک نام ادا کر کے اسے چلا کر خاکستر کر چکی تھی۔ وہ مٹھیاں بھینچے لہو اتری آنکھوں سے ہیزل کو دیکھنے لگا۔ جی تو کر رہا تھا سامنے کھڑی لڑکی کو آج ادھیڑ کر رکھ دے۔ ہیزل کے منہ سے برہان کا نام سن کر شاویز نے چونکتے ہوئے جازم کو دیکھا۔ شاویز کا رنگ بھی شدید سرخ پڑا تھا۔ مٹھیاں خود بخود بھینچ گئی تھی۔ جازم کو مٹھیاں بھینچے جارحانہ تیور لیے ہیزل کی طرف بڑھتے دیکھ کر شاویز نے اسے ہاتھ کے اشارے سے سرد نظروں سے وہیں پر روکا۔ وہ شاویز کی نظروں کا مطلب سمجھتے گہرے سانس بھرتا اپنا رخ پلٹ گیا، مگر اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی ہوئی تھیں۔ اس کے ہاتھوں کی موٹی نیلی ابری ہوئی رگیں اجاگر ہوتے اس کے غیظ و اشتعال کو ظاہر کر رہی تھیں کہ کیسے خود پر قابو پائے ہوا ہے۔ برہان کہاں ہے؟ شاویز نے سنجیدگی سے ہیزل سے دریافت کیا۔ میں نہیں جانتی بھائی وہ کہاں ہے، مگر وہ فون پر بہت رو رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا وہ زندہ نہیں رہے گا۔ اسے بچا لیں پلیز، اسے بچا لیں پلیز، وہ بہت اچھا ہے بھائی۔ حیدر کے منہ سے یہ سب سنتے جازم کے ماتھے اور بازو کی نیلی ابری ہوئی رگیں مزید جاگر ہونے لگی۔ پورا بدن آتش فشاں مادے کی طرح پھٹتا محسوس ہوا۔ سامنے کھڑی لڑکی کے منہ سے کسی غیر کا نام سننا گوارا نہ تھا، اور وہ کسی غیر کے لیے اپنے آنسو بہا رہی تھی۔ ان آنکھوں میں آنسو بھی صرف اپنی ذات کے لیے ہی گوارا تھے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں فون کرنے کی، اور تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس سے بات کرنے کی؟ جازم چیختے ہوئے ہیزل کی طرف بڑھا۔ شاویز جازم کے راستے میں حائل ہوا تھا۔ کیا کر رہے ہو جازم؟ ہوش میں تو ہو؟ ہیزل پر ہاتھ اٹھا رہے ہو تم؟ شاویز سرد سے ہیزل اور جازم کے بیچ چٹان کی طرح حائل ہوا۔ شاویز نے جازم کے سامنے آتے اسے پوری قوت سے اسے پیچھے دھکیلا، جس کے سر پر خون سوار تھا۔ اگر شاویز اسے بروقت نہ روکتا وہ یقیناً ہیزل پر ہاتھ اٹھا دیتا۔ آپ ہاتھ اٹھانے کا کہہ رہے ہیں؟ میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ اس نے ایک دفعہ اور اس کا نام بھی لیا۔ جازم شاویز کے سنبھالنے سے بھی قابو نہیں آ رہا تھا۔ پھر سے ہیزل کی طرف بڑھا۔ شاویز پھر سے ہیزل اور جازم کے درمیان تیزی سے حائل ہوا تھا۔
चाजिम अपने आप पर काबू रखो वरना मेरा हाथ तुम पर उठ जाएगा, काबू में रखो अपने आप को। शाहवीज़ ने सर्द अंदाज में गुस्से से जाजिम को वार्न किया। जाजिम अपने जबड़े भींचे पीछे हो गया। शाहवीज़ का एहतराम गालिब था, इसलिए वो अपने गुस्से पर काबू पा गया, वरना उसका जी कर रहा था अपने सामने खड़ी नाजुक जान को मसल कर रख दे, जो उसके सामने बुरहान खानज़ादा की ज़िंदगी के लिए इल्तिजाएं कर रही। इन होठों से किसी का नाम सुनना पसंद नहीं था, तो उस बुरहान खानज़ादा के लिए तड़प वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था, जो उसके नज़दीक उसकी बहन का मुजरम था। हैज़ल जाजिम को तैश व इश्तियाल में देखकर पीछे होती सहम उठी थी। वो जितनी मर्ज़ी उससे नफ़रत कर ले, मगर सामने खड़ा इंसान उसका महरम था, जिससे शदीद नफ़रत होने के बावजूद वो अपना और उसके तल्लुक़ की नवीयत समझती थी। सामने खड़ी सफाक इंसान के खूनख्वार रूप से तो हमेशा उसकी जान जाती थी, आज तो उसकी आंखों में लहू उतरा हुआ था। तो ऐसे में नाजुक जान ने डरना ही था, मगर आज इस डर पे किसी नेक फितरत इंसान की ज़िंदगी का खौफ भी गालिब था। जाजिम मुझे बात करने दो हैज़ल से, ख़बरदार तुम बीच में आए। शाहवीज़ ने जाजिम को दूर धकेलते से सख्त लहजे में वार्न किया। जाजिम अपनी जगह पर खड़ी हैज़ल को खून शाम निगाहों से घूरने लगा, जो उसके सामने खड़ी लरस रही थी। उसके गुस्से से काफ़ी डर गई थी। उसका लरसता बदन और लट्ठे की मानद सफ़ेद पड़ता चेहरा सब बता रहा था वो इसके खौफ से कांप रही है। क्या कह रहा था तुमसे बुरहान, खुलकर बताओ मुझे, शाहवीज़ ने नर्म लहजे में हैज़ल से पूछा। उसने शाहवीज़ को देखते हुए एक दफ़ा जाजिम को देखा तो उसे खुद की तरफ लहू उतरी आंखों से तकता पाकर वो सहम कर 2 कदम मज़ीद पीछे हुई थी। शाहवीज़ लब भींचते जाजिम के सामने आया और जाजिम को सख्त नज़रों से दूर रहने को कहा। जाजिम अपने दाएं हाथ का मुक्का बनाकर दूसरे हाथ की हथेली पर मारते लब भींच गया। अब बताओ मुझे, शाहवीज़ ने हैज़ल के सर पर हाथ रखा। हैज़ल की आंखें नम हुई थी। शाहवीज़ के इतने सहारे से उसके बदन की लर्जाहट कम हुई थी। वो रिश्तों पर एतबार ना करने का अहद करते हुए फिर से रिश्तों में उलझ रही थी। बुरहान की सूरत में दोस्त और शाहवीज़ की सूरत में मेहरबान भाई। भाई वो फ़ोन पर रो रहा था, कह रहा था उसने मशाइम के मुजरिम अपने भाई अयाम को जान से मार दिया है। वो अब खुद को भी ख़त्म कर डालेगा। भाई उसे बचा ले प्लीज़, वो बहुत अच्छा इंसान है। मम मैं नहीं जानती मुशाइम के साथ उसके भाई ने क्या किया। मैं इतना जानती हूँ, उसका भाई मुजरिम हो सकता है मगर बुरहान नहीं। बुरहान कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। हैज़ल ने एक बार फिर से मलतजी लहजे में कहा तो जाजिम ने गुस्से से सामने पड़ी टेबल को पूरी कुव्वत से लात मारी। वो उलट पड़ी। हैज़ल ने अपनी चीख दोनों हाथ मुंह पर रखते रोकने की नाकाम सही की। शीशे की मेज़ उल्ट कर चिकना चूर हो चुकी थी। हैज़ल बिखरे कांच को खौफ के आलम में देख रही थी। शाहवीज़ जाजिम को घूरते दोबारा से हैज़ल की तरफ मतवज्जे हुआ। अयाम को मारने वाली बात शाहवीज़ को उलझन में मुब्तला कर गई थी। वो कहाँ है इस टाइम, शाहवीज़ ने संजीदगी से पूछा। वो हैज़ल की बदौलत बुरहान और उसके भाई तक पहुँचना चाहता था, इसलिए वो अपने गुस्से पर जब्त करते हैज़ल से नर्म लहजे में बात करता था, वरना बुरहान की ज़िंदगी से उसे कोई लेना ना देना ना था, बल्कि वो खुद बुरहान खानज़ादा की ज़िंदगी अपने हाथों से लेना चाहता था, जिसने अपने भाई के साथ मिलकर मुशाइम की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। भाई मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ उसकी कॉल आई थी, हैज़ल ने आहिस्तगी से बताया। हैज़ल हम लोग बुरहान को बचा लेंगे, मगर हमें उसके ठिकाने का ही नहीं पता। तुम जानती हो वो कहाँ हो सकता है? वो यहाँ अपने फ्लैट में भी नहीं है। शाहवीज़ ने लब भींचे संजीदगी से पूछा। शाहवीज़ का बस नहीं चल रहा था बुरहान और याम का सीना छलनी कर दे, मगर वो खुद पर जब्त किए बहुत नरमी से हैदर से पूछा ताकि बुरहान का ठिकाना मालूम कर सके। भाई मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मगर एक दफ़ा बुरहान ने मुझे बताया था
جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ اپنے بھائی گھر جاتا ہے جو ایبٹ آباد میں ہے۔ ہیزل کی بات آنے پر جازم اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا، گہرے سانس لیتے خود پر قابو پایا۔ اب تو اس کی دماغ کی نسیں پھٹنے والی ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ وہ اور برہان کا نام لیتی، یقیناً وہ خود کو یا پھر اسے شوٹ کر دیتا۔ ایبٹ آباد، شاویز نے زیر لب دہراتے ہوئے ہیزل کو بغور دیکھا۔ ایبٹ آباد میں کہا؟ شاویز نے اجلت بھرے لہجے میں بے چینی سے پوچھا۔ اپنی بہن کی مجرموں سے کچھ ہی قدموں کی دوری پر تھا، اس لیے لہجے میں اجلت اور بے چینی خود بخود دہرائی تھی۔ اگر وہ زمین کے اندر گہرائی میں بھی چھپے ہوتے تو شاویز انہیں زمین کھود کر نکال لیتا۔ اور وہ دونوں تو اسی ملک میں تھے۔ شاویز نے اطمینان کا سانس لیا تھا، اور وہ انہیں چھوڑنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا۔ ایک دفعہ پھر سے جازم کو سرد سرخ نظروں سے گھور کر ہیزل سے دور رہنے کی تنبیہ کی تھی۔ وہ جازم کی بے وقوفی کی وجہ سے کوئی نقصان اٹھانے کا متمحل نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے ہر حال میں برہان کا ٹھکانے کا پتہ چاہیے تھا۔ جتنی دیر ہوتی وہ لوگ باہر کسی اور ملک میں جا سکتے تھے، اور وہ انہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے اپنے گاؤں کا نام بھی بتایا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا۔ ہیزل نے معصومیت بھرے انداز میں آہستگی سے کہا۔ یاد کرنے کی کوشش کرو ہیزل، میرا جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ برہان خان زادہ کہاں ہے؟ شاویز کی سرد سپاٹ آواز بہت بلند ہوئی تھی، بلکہ آواز اور لہجے میں کافی حد تک دھاڑ نمایاں تھی۔ ہیزل اور جازم کے خون خوار نظروں سے خائف کھاتی پر مشکل بات کر رہی تھی۔ شاویز کی سرد بلند دھاڑ پر نیلی آنکھوں میں تیزی سے نمکین پانی آ ٹھہرا، جسے دیکھتے شاویز نے خود پر قابو پایا۔ دیکھو ہیزل، میں جانتا ہوں برہان بہت اچھا ہے، میں بھی تمہاری طرح اسے بچانا چاہتا ہوں۔ اگر اس نے سچ میں خود کو شوٹ کر دیا تو اس لیے مجھے جلد از جلد اس کے گاؤں کا نام جاننا ہے۔ آباد بہت بڑا شہر ہے، اس کے گاؤں کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جلدی سے یاد کر کے بتاؤں تاکہ میں اس تک پہنچ سکوں۔ شاویز نے اپنے غصے پہ قابو پاتے کافی نرم لہجے میں کہا۔ وہ صرف ہیزل کو پرسکون کرنا چاہتا تھا، ورنہ برہان خانزادہ کا نام ہی اس کے سینے میں آگ دہکائے ہوا تھا۔ اس کے سینے میں بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ بھائی، اس کے گاؤں کا نام شاید چنواری ہے۔ ہیزل نے ذہن پر زور دیتے برہان کے گاؤں کے نام بتایا جو برہان نے اسے بتایا تھا۔ شاویز نے سکون کا سانس خارج کیا۔ اوکے اوکے، جس نمبر سے برہان کا فون آیا ہے وہ نمبر دو مجھے۔ شاویز نے سنجیدگی سے نمبر مانگا۔ میرا موبائل کمرے میں ہے، میں آپ کو سینڈ کرتی ہوں۔ ہیزل اپنی بات مکمل کرتے جازم کو ایک نظر دیکھتے جلدی سے وہاں سے چلے گئی۔ ہیزل کے جانے کے بعد جازم نے غصے سے لاؤنج میں رکھا ڈیکوریشن پیس اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا۔ رگوں میں کب سے ابال اٹھ رہے تھے، تپش پیروں سے دماغ تک پہنچ چکی تھی۔ اپنی بیوی کو کسی اور کے لیے پریشان ہوتا دیکھ کر وہ خود کو جلتے توے پر بیٹھا محسوس کر رہا تھا۔ جازم، کام ڈاؤن، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھو۔ ہیزل بیوی ہے تمہاری، آگے بہت ناانصافی تم اس کے ساتھ کر چکے ہو۔ جو اب کسر رہ گئی ہے وہ ہاتھ اٹھا کر پورا کرنا چاہتے تھے تم۔ شاویز غصے سے گرجا۔ جازم اپنی کنپٹیاں دباتے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہیزل کا نم لہجہ، اس کی برہان کے لیے فکر مندی اس کے پورے بدن پر کھولتا پانی انڈیل چکا تھا، بھڑکتا ہوا آگ کا گولا بنا ہوا تھا۔ تیاری کرو، ہم ابھی اسی وقت برہان خانزادہ کے گاؤں جائیں گے۔ اس ایام اور برہان خان کی آج کی رات آخری رات ہے۔ شاویز کی سرد سپاٹ آواز گونجی۔ بھائی، یہ برہان کی پلاننگ بھی ہو سکتی ہے، وہ ہیزل کے ذریعے ہمیں وہاں بلوانا چاہتا ہو۔ ہماری گھات لگا کر نہ بیٹھے ہوں۔ جازم کی بات پر شاویز نے ہنکار بھرا تھا۔ سب کچھ پاسبل ہے، مگر ہم پوری تیاری کے ساتھ اپنے گارڈز کے ساتھ جائیں گے۔ لیکن اب میں مشائم کے مجرم کو
آزاد نہیں دیکھ سکتا۔ میرے سینے میں آگ دہک رہی ہے، یہ تب ہی ٹھنڈی ہوگی جب ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتے ہوئے آخری سانسیں لیتے دیکھوں گا۔ شاویز نے شیر کی مانند دھاڑتے ہوئے کہا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، آج کی رات برہان خان زادہ کی آخری رات ہوگی۔ وعدہ ہے میرا خود سے، برہان خان زادہ کی لاش کو کفن بھی نصیب نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ اس کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ گننا مشکل ہو جائے گا، اور اسے کفن کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ جازم سرد آواز میں کر رہا تھا۔